बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही मुनफरद और अनोखा वाक़या पेश आया है। कल ईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि भारत के साथ तजारत की जाएगी, कपास, यान और चीनी इंपोर्ट की जाएगी। आज जब ईसीसी का ये फ़ैसला वफाकी काबीना के इजलास में पेश हुआ तो वहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत कई जो उनके साथी हैं उन्होंने इस फ़ैसले की मुखालफत की और कहा कि जब तक भारत की तरफ से 5 अगस्त 2019 का जो इक़दाम है उसको वापस नहीं किया जाता तो उस वक्त तक ये भारत के साथ जो मामूल के ताल्लुकात हैं बहाल नहीं हो सकते। अब इस पर ये कहा जा रहा है कि जी ये जो भारत के साथ तजारत का फ़ैसला है ये तो ईसीसी ने किया था और इसकी तो मंजूरी लेनी थी काबीना से, इसलिए ये फ़ैसला जो है अब ख़त्म कर दिया गया और अब जो काबीना है उसने ये फ़ैसला मौखर कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो ईसीसी है इसने खुद ही अपने तौर पे फैसला किया था, क्योंकि हमाद अजहर साहब का बतौर वज़ीर ख़जाना कल पहला दिन था और समरी जो है भारत के साथ तजारत की वो पहले से मंजूर हो चुकी थी। और समरी किसने मंजूर की थी जनाब? ये समरी जो है ये 26 मार्च 2021 को मंजूर की गई थी और एज ए मिनिस्टर इंचार्ज फॉर कॉमर्स जनाब इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने समरी को मंजूर किया था। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन हिज कैपेसिटी एज मिनिस्टर इंचार्ज फॉर कॉमर्स हैज़ सीन एंड ऑथोराइज द सबमिशन ऑफ द समरी टू द ईसीसी। तो ईसीसी ने यह समरी इसलिए मंजूर की कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उन्होंने इसको मंजूर किया था और उसके बाद ईसीसी ने फैसला कर दिया। लेकिन काबीना के इजलास में जब इसके सियासी पहलुओं का जायज़ा लिया गया तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि भारत के साथ तजारत का फैसला मौखर हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म को किसने कन्विंस किया था कि ये काम होना चाहिए। तो इस सिलसिले में जो मशीर तजारत हैं जनाब अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, इनकी एक ट्वीट है 29 मार्च की जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आ मीटिंग वॉज हेल्ड विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, एस्केलेटिंग प्राइसेस फॉर कॉटन यार्न वर डिस्कस्ड। और अगली ट्वीट में जाके वो कहते हैं कि ऑल स्टेप्स बी टेकन थ्रू क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट्स ऑफ कॉटन यार्न इंक्लूडिंग बाय लैंड। अ समरी विल बी प्रेजेंटेड एट द नेक्स्ट ईसीसी टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉटन एंड यार्न इन द कमिंग मंथ्स। तो ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब और वज़ीर आज़म इमरान खान ये दोनों ऑन बोर्ड थे, इन दोनों की मर्ज़ी से भारत से तजारत खोलने का फ़ैसला हुआ और ईसीसी ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद काबीना के इजलास में इसको मौखर कर दिया गया क्योंकि कुछ वज़रा जो हैं वो इस पर ऑन बोर्ड नहीं थे। अब इस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो लेने के लिए हमने हुकूमती नुमाइंदों को आज अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, लेकिन इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है और वहाँ पर हुकूमत का कोरम पूरा नहीं है। तो हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने अभी मैसेज भेजा है कि जैसे ही कोरम पूरा होगा तो हम फ़ौरन निकल आएंगे। लेकिन कौमी असम्बली के इजलास से हमारे दो अपोजिशन के मेहमान हमारे पास पहुंच चुके हैं। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, साबिक वज़ीर तजारत हैं, और मोहतरमा नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। खुर्रम साहब, आप क्योंकि साबिक वज़ीर तजारत हैं तो ज़रा हमें समझाएंगे कि जो ईसीसी होती है वो मंजूरी करती है, जो फैसला करती है तो उस फैसले की क्या फिर काबीना में भी उसकी दोबारा मंजूरी ली जाती है और ईसीसी किस तरीके से फैसला करती है? और अगर आप वज़ीर तजारत होते तो ये जो अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने जो काम दिखाया ये आप कर सकते थे? जी देखिए, दो तीन बातें हैं मीर साहब। पहली तो बात यह है कि खारजा पॉलिसी सर्कस नहीं है और हिंदुस्तान के मामले में कोई भी आपने इशू उठाना है उसमें जब तक अब आपने कहा ना 4 वज़रा, अब ये चारों वज़रा ऐसे हैं जिनके पास ये समरी जाना चाहिए थी, वक्त से पहले नहीं गई। वज़ीर आज़म ने कहा अच्छा जी, अब देखिए ना कहना कि सीन एंड ऑथराइज, वज़ीर आज़म ने ये समरी देखी है और इसकी इजाज़त दी है, ये लिखा हुआ है ना जी उसके ऊपर जो, ठीक है। अब अगर वही वज़ीर आज़म जिसने वो समरी देखी थी और उसकी इजाज़त दी थी वो अगले दिन आगे कहता है जी हम तो नहीं, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत का जो हाकमियत का जो अंदाज़ है वो एक टोटल सर्कस बन चुका है और ये कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है ना। 5 अगस्त 2019 के बाद से जब से हिंदुस्तान ने कश्मीर का जो उसकी खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया है, कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं, उसके बाद से हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल हालात नहीं हो सकते। ये वो हिंदुस्तान है जिसको इमरान खान साहब आप दिखा सकते हैं अपने प्रोग्राम के दौरान भी, दर्जनों ट्वीट्स हैं कि ये फाशिस्ट है, ये राष्ट्रीय हुकूमत है। अच्छा मैं जरा सुनवा दूं, हाँ, एक मिनट आपकी बात काटते हुए। ये इमरान खान साहब क्या कहते रहे
ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں کیا کہتے رہے کہ تجارت نہیں ہو سکتی، اور شیریں مزاری صاحبہ جب اپوزیشن میں تھی تو کیا کہتے تھے، ذرا سنیے۔ مودی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، صرف ایک بزدل انسان ایسا انسانوں پہ ظلم کرتا ہے۔ نریندر مودی کان کھول کے سن لو، ایمان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے۔ یہ نریندر مودی یہ ایک سائیکوپیتھ ہے، یہ رول ماڈل سمجھتے ہیں ہٹلر کی نازی پارٹی کو۔ عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو، کشمیر پہ سے کرفیو اٹھائے۔ اگر آج دنیا نریندر مودی کی فیشسٹ ریسسٹ گورنمنٹ کے سامنے کشمیریوں کے لیے نہیں کھڑی ہوگی، اس کا اثر آخر میں ساری دنیا پہ جائے گا۔ پاکستانی قوم نریندر مودی تمہارے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دب جائیں گے، یہ ہندوستان کے سامنے جھک جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مر جائیں گے، جھکیں گے نہیں۔ ہم نے باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک تم 5 اگست کے فیصلوں کو ریسنڈ نہیں کرتے، جب تک تم کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں کرتے، نریندر مودی تمہاری سرکار سے ہم بات نہیں کر سکتے، ہم کشمیریوں کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور کیوں ہمارا پرائم منسٹر تجارت چاہ رہا ہے ایسے ملک کے ساتھ جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں؟ یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں نا، یہ اس وقت کا ذکر کر رہی ہیں جب آپ وزیر تجارت۔ جی بالکل۔ دیکھیے اس میں عمران خان صاحب نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیا 2019 میں، کہا کہ نریندر مودی صاحب کی حکومت دوبارہ منتخب ہونی چاہیے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ انہوں نے اسی سال UN سیکورٹی کونسل کے لیے ہندوستان کو ووٹ بھی دیا، وہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ کلبھوشن یادو کے لیے ایک خفیہ آرڈیننس بھی کیا۔ ابھی یہ جو آپ نے باتیں سنائی ہیں اس کے بالکل برعکس 25 فروری کو لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی کیا۔ اب سیز فائر ایگریمنٹ ہندوستان اور پاکستان وہ صرف فون کال پہ تو نہیں ہوتا نا، کوئی نہ کوئی گفتگو ہوئی ہے نا، تو اتنا بڑا واقعہ۔ اور ایسا سیز فائر ایگریمنٹ جس کے اعلامیے میں لکھا گیا کہ وہ کور ایشوز کو بھی ایڈریس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہمیں اگر یہ کہانی سنانی ہے کہ جناب وزیر اعظم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، معصوم کو، انجان اعظم کو، کہ جناب یہ تو ہندوستان سے تجارت ہو رہی ہے۔ بھئی اگر مشیر تجارت فرما رہے ہیں کہ ہمیں یان کی کمی ہے، تو دنیا کا اور کوئی ملک نہیں ہے کپاس خریدنے کے لیے، دنیا کا اور کوئی ملک نہیں چینی خریدنے کے لیے۔ آپ نے اسی ملک سے خریدنی ہے جس نے کشمیریوں کو مارا ہے، جس نے آج بھی کشمیریوں کی کمیونیکیشنز بند کی ہوئی ہیں، جس نے آج بھی ان کے پورے ڈومیسائل کے قوانین تبدیل کر دیے۔ تو یہ جو کہا تھا کہ یہ فاشسٹ ہے، یہ جناب ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے تجارت نہیں کریں گے، کیا ہوا ہے؟ اس کو کہتے ہیں میٹھا پسپائی۔ پاکستان نے پسپائی کی، لیکن آج وفاقی کابینہ نے پسپائی کو ریورس کر دی۔ نہیں، انہوں نے ریورس نہیں کیا، انہوں نے مؤخر کیا ہے، کیونکہ جو پروسیس شروع ہوا ہے وہ پروسیس دوبارہ آن ہوگا۔ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ ECC جو ہے وہ کس طرح فیصلہ کرتی ہے؟ جی ECC کا پروسیجر بڑا سادہ ہے۔ ہر منسٹری ECC ہوتی ہے معاشی فیصلہ سازی کے لیے۔ ہر جو وزارت ہے اگر اس کے معاشی معاملات ہیں تو وہ ایک سمری پریپیئر ہوتی ہے جس میں پورا ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو منسٹر انچارج ہے اس منسٹری کا، جیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو پھر میں ایک فائل کے اوپر باقاعدہ دستخط کرتا ہوں کہ میں نے یہ سمری اپروو کی ہے اور میں نے دیکھی ہے، اور پھر سیکٹری کے دستخطوں کے ساتھ وہ ECC میں جاتی ہے۔ ECC جب اس کو اپروو کر دیتا ہے تو پھر عام طور پہ صرف ایک رسمی اپروول کابینہ دیتی ہے، کیونکہ جو بڑی کابینہ ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ معاشی فیصلوں کو تفصیل میں دیکھ سکے۔ تو 99% ECC کے فیصلے کابینہ سے توثیق ان کی ہو جاتی ہے، بیکاز کابینہ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تو ECC کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمام معاشی فیصلوں کو تفصیلاً ان کا جائزہ لے کر پھر اس کے اوپر اپنی رائے دے۔ تو اگر ECC نے کل یہ فیصلہ کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ کہوں گا کہ جس سمری کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ سمری بھجوائی ہے، ECC اس کو ہاتھ مشکل نہیں، لیکن آج تو ہاتھ لگایا نا، آج تو فیصلہ ریورس ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو پروسیجر تھا، دوسرا پروسیجر ECC کا یہ ہے کہ کسی بھی وزارت کا ایک ایسا فیصلہ جس میں دوسری وزارتیں انوالو ہوں، وہ سمری
پہلے ان کو بھیجی جاتی ہے. مطلب 26 تاریخ کی سمری تھی, وہ تمام فارن منسٹری کو جانی چاہیے تھی, وہ پلاننگ منسٹری کو جانی چاہیے تھی, وہ دوسرے منسٹری کو جانا چاہیے تھی, تاکہ وہاں سے ان کے کامنٹس آ جائیں. اچھا, اور جس کی بنیاد پہ پھر ECC فیصلہ کرے. لیکن یہاں ایک خارجہ پالیسی کا سرکس ہے, یہاں ایک حاکمیت کا سرکس ہے, یہاں پاکستان کی پسپائی کا سرکس ہے. پسپائی اس لیے میں کہتا ہوں میر صاحب, جو اہم ترین بات ہے آپ کے ناظرین کے لیے, ہندوستان نے اپنا جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے 1 ملی میٹر وہ پیچھے نہیں ہٹے. اگر ہٹا ہے تو پاکستان ہٹا ہے, کہا جی بات نہیں کریں گے, بات کی, کہا تجارت نہیں کریں گے, تجارت کی اجازت دے دی. اور ابھی بھی آنے والے دنوں میں حاکم بدہن پاکستان کو تیار کیا جا رہا ہے, پاکستانی قوم کو, کہ جو 5 اگست 2019 کو ہو گیا ہے اس کو صبر شکر کر کے قبول کر لیں. وہ 1 لاکھ کشمیری دفن ہو گئے, لیٹس بیری دا پاس. اچھا, ان کو کوئی ویسے دفن تو نہیں کر سکتا. ناز بلوچ صاحبہ, یہ جو 25 فروری 2021 کو جو سیز فائر ہوا, اس کے بعد پھر خبریں آئیں کہ کچھ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان پیس ٹاکس کروانے میں سرگرم ہیں. پھر یہ وزیر اعظم نے کل جو فیصلہ کیا, ECC نے فیصلہ کیا تجارت کھولنے کا, آج ریورس تو ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ان چیزوں پہ خاموش رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت صحیح کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہم نے تو ڈے 1 سے کہا, اور ہمارے پارٹی کے لیڈر نے تو ڈے 1 سے ہی ان کو سلیکٹڈ کا نام دیا, اور اس کے بعد بار بار ان کی ہر غلطی کے اوپر پارلیمنٹ میں بلاول بھٹو صاحب نے آواز بھی اٹھائی, اور ہم اٹھاتے رہے ہیں آواز ہمیشہ. دیکھیں, پہلے تو حامد میر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور شکریہ ادا اس لیے کرتی ہوں کہ آپ نے ایک آرٹیکل لکھا, جو آرٹیکل میں نے بھی پڑھا, اور میں نے آتے ہی آپ سے ذکر کیا کہ وہ آرٹیکل آپ کا میں نے پڑھا, اور آپ نے بہت خوب لکھا. کیونکہ آپ دیکھیں, ہمارے جو ملکی بیانات ہوتے ہیں, حکومت کے جو بیانات ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کشمیر کے بالخصوص معاملے پہ جو ہم بیانات دیتے ہیں, ان پہ کشمیر کے لوگوں کے احساسات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو چونکہ کشمیر کے احساسات ہم سے جڑے ہوئے ہیں, کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہمارے دل دھڑکتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. تو آپ نے جس طرح آج اپنے آرٹیکل کے اندر یہ واضح کیا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملہ کشمیر کے لوگوں کی جو ہے وہ دل آزاری کر رہا ہے, میرا خیال ہے ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب نے آپ کا آرٹیکل ہی پڑھ کے اس کے بعد ریوزٹ کیا ہوگا اپنے فیصلے کو. تو چلے, اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ اچھا کام آپ کے صحرا اس کا آپ کو ملا. لیکن دیکھیں حامد میر صاحب, ایسے بات نہیں چلتی. صرف سری نگر ہائی وے بنا لینے سے اور یہ کہہ دینے سے کہ جی آدھا گھنٹہ جو ہے آپ جمعے کے دن نکل کے باہر احتجاج کریں, سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں, اور پھر ایک ٹائمر لگا دیں کہ اتنے گھنٹے, اتنے سال, اتنے منٹ سے جو ہے ریووک ہوا ہے. آرٹیکل 370 تو ابھی بھی ریووک ہوا ہے. کیا انہوں نے اپنے فیصلے واپس لیے؟ کیا بھارت نے اپنی جیلوں میں جس طرح کشمیری لوگوں کو سٹف کر کے بھر کے اپنی جیلیں بھری ہوئی ہیں, کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا بھارت کو ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ جب وہاں سے ایک سٹیپ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے, جب ان کی جو فیشسٹ سوچ ہے, آج بھی مودی فیشسٹ ہے, آج بھی مودی کی سوچ وہی فیشسٹ سوچ ہے. تو وزیر اعظم صاحب کہیں وہ جو ایک ٹویٹ آئی تھی مودی کی, اس کے بعد تو نہیں اتنا نرم لہجہ ہو گیا کہ وہ انہوں نے طبیعت پوچھی تھی؟ دیکھیں, جو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں, جو خارجی معاملات ہوتے ہیں, اس کے اوپر بہت سوچ بچار کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں پہ یوٹرن نہیں قابل قبول ہوتے. پھر دوسری بات یہ ہے حامد میر صاحب, زراعت کی بات ہے. کیوں ہم بھارت سے چینی لینے کی بات کر رہے ہیں, کیوں ہم تجارت کی جو بات کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کا کسان تکلیف میں ہے, آج کسان رو رہا ہے, کسان پریشان ہے. 5-5 ہزار کی کھاد کی بوریاں ہیں, یوریا کی بوریاں جو ہے وہ 5-5 ہزار کی, جہاں 1800 کی پہلے بکتی تھی. تو آپ اپنی زرعی پالیسی اچھی کریں, آپ پاکستان کے اندر کاشت پیداوار کو بڑھائیں. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں 2008 میں ہمیں حکومت ملی تو گندم کی جو ہے وہ شارٹ فال تھا. 6 مہینے کے اندر ایسی زرعی پالیسی ہم لے کر آئے کہ ہم گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک کے اندر بن گئے. تو یہ تو صرف اپنے اقتدار اور کرسی بچاؤ مہم کے اوپر حکومت لگی ہوئی ہے. نہ انہوں نے زراعت پہ فوکس کرنا ہے, نہ انہوں نے معیشت کے اوپر فوکس کرنا ہے. یہ صرف اپنی کرسی پکڑنے اور نیب کی پکڑ دکڑ کے اندر مصروف عمل ہے. اچھا, میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور وہاں پہ حکومت کا کورم پورا نہیں ہو رہا, تو جو جتنے بھی ایم این ایز اور وزراء حضرات ہیں وہ وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے یہاں سے باہر نہیں جانا. اور جو ہمارے مہمان ہیں جن کا تعلق حکومت سے ہے, جنہوں نے ہمارے پروگرام میں آنا ہے, انہوں نے بھی یہی میسج بھیجا کہ کورم کا مسئلہ ہے, اس لیے میں پھنسا ہوں, تو مجھے ذرا دیر ہو جائے گی. خرم دستگیر خان صاحب, میں نے سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جب آپ وزیر تجارت تھے اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانے کی بات ہوتی تھی, تو اس وقت بھی مودی صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت بھی ان کی پالیسی وہی تھی جو ان کی پالیسی آج ہے. ہاں, 370 معطل نہیں ہوا تھا.
سوال میرا آپ سے یہ ہے، بالاکوٹ پر حملہ بھی نہیں ہوا تھا، بالاکوٹ پر حملہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ سوچ تو وہی تھی نا مودی کی جو آج بھی ہے. ذرا سنیں، کچھ دن پہلے ہندوؤں کے ایک مندر کے باہر ایک خاتون صحافی نے جو پنڈت صاحب ہیں اس مندر کے انچارج ہیں، ان کو ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا. اچھا ہندوستان میں سارے جو لوگ ہیں، تمام جو ہندو ہیں، ان کی یہ سوچ نہیں ہے، لیکن یہ جو صاحب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نہیں چاہیے، ان کی سوچ وہی ہے جو بی جے پی کی سوچ ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب آپ وزیر تجارت تھے تو آپ کو تو پتہ تھا ان کی یہ سوچ ہے، پھر آپ نے کوشش کیوں کی مودی کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی؟ جب ہم نے کوشش کی اس وقت ابھی مودی گورنمنٹ الیکٹ نہیں ہوئی تھی. ہماری جو میری سمری تھی نارملائزیشن، تعلقات کو معمول پر لانے کی، وہ مارچ 2014 کی سمری تھی. مودی صاحب الیکٹ ہوئے مئی 2000، اور وہ پھر وہ کابینہ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی جس میں وہ سمری ڈسکس ہونی تھی. تو منموہن سنگھ صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس سے ہماری، کیونکہ انہوں نے جو اور یہ فرق ہے میر صاحب حکومتوں میں کہ وہ کس طرح نیگوشیٹ کرتی ہیں معاملات کو. ہم نے ہندوستان سے جسے ہم کہتے ہیں کہ متوازی رعایتیں حاصل کر کے ہماری کوشش تھی کہ معاملہ ہو جائے، لیکن وہ معاملہ پھر نہیں ہو سکا. یہاں یہ جو عمران خان صاحب کی نیگوسیشن سٹائل ہے کہ آپ کے اوپر بالاکوٹ کا حملہ ہوتا ہے لیکن آپ کرتارپور جاری رکھتے ہیں، ہندوستان کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پھر ان سے بات نہیں کریں گے، پھر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ایسے کنفلکٹنگ سگنلز بھیجتے ہیں. تو یہ جو ایشو ہے تجارت کا، میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ یاد رکھنا ہے 72 سال پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ایک نہج پر تھے 5 اگست 2019 تک، جس میں کشمیر کا جو معاملہ تھا وہ ہماری خارجہ پالیسی کا ستون تھا. 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے بین الاقوامی جو قوانین تھے، جو یونین سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن، ان کو بھی توڑا. جو شملہ معاہدے میں ایگریمنٹ تھا کہ کوئی ملک جو ہے یونی لیٹرل یا ایک طرفہ کارروائی نہیں کرے گا، اس کو توڑا. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر اس اتنے بھیانک قدم کے بعد اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی سفارتکاری اس قدر کمزور تھی کہ ہم کسی ملک سے آج تک اس کی مذمت نہیں لے سکے کہ ہندوستان نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا ہے، قوانین توڑے ہیں، ہماری سرحدیں توڑ کر وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوا ہے آج تک. تو فرق ہے نا جی. فرق یہ ہے کہ جب مضبوط حکومتیں ہوتی ہیں تو بی جے پی گورنمنٹ تھی نا جی. ٹھیک ہے. تو اٹل بہاری واجپئی بھی بی جے پی گورنمنٹ کے تھے. وہ لاہور آئے تھے اور انہوں نے مینار پاکستان پر کھڑا ہو کہا تھا پاکستان کی حقیقت ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف. اچھا اب میں نے ایک وقفہ لینا، وقفے سے پہلے میں نے آپ کو ایک اور چیز جو ہے وہ ریمائنڈ کروانی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہفتے پہلے ہم نے نیب کے معاملات پر بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ڈی جی نیب ملتان جو ہیں ان کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں. کیا بات ہوئی تھی ذرا پہلے سن لیں آپ. صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں نیب کے 2 پریس ریلیز ہیں، پرانے ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جعفر لغاری صاحب کے بارے میں ہے کہ جی ان کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. ایک پریس ریلیز جو ہے وہ سردار نصر اللہ دریشک کے بارے میں ہے کہ ان کے خلاف بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. یہ پریس ریلیز پرانی ہے، یہ شیر زمان گورچانی صاحب کی شکایت ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ساؤتھ پنجاب سے آپ کی پارٹی کے کچھ جو ایم این ایز ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی ڈی جی نیب ملتان کو تبدیل کیا جائے ورنہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، تو ان کو آپ کس طرح ان کو سیٹسفائی کس طرح کریں گے؟ اچھا یہ 22 فروری کو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اور فردوس عاشق اقبال صاحبہ نے کہا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہوگا. پھر سینٹ کا الیکشن ہوا 3 مارچ کو اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. اب اس کے بعد پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا، اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہار گئے. اس کے بعد 19 مارچ کو نیب کا جو ملتان آفس ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ سردار جعفر خان لغاری صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک نئی انکوائری شروع ہو گئی ہے، اور انکوائری شروع ہوئی ہے جی ان پر بہت سنگین نوعیت کے الزامات ہیں جن کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ لیٹر جو ہے یہ سیکرٹ نوعیت کا ہے. اور جب یہ ان کے خلاف انکوائری شروع 19 مارچ کو اس کے بارے میں کارروائی شروع ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ 26 مارچ تک اس کو مکمل کیا جائے گا. تو اس کے بعد 31 مارچ کو یعنی کہ کل نیب
کے جو ڈی جی ہیں ملتان کے، کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز بین پلیز ٹو اپروو پوسٹنگ آف ٹرانسفر آف مسٹر عتیق الرحمان ڈائریکٹر جنرل نیب ملتان ان ہز اون پے اینڈ اسکیل ٹو ڈائریکٹر جنرل A&B نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد۔ تو یہ معاملہ میں نے 22 فروری کو آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ MNAs جو ہیں وہ ڈی جی نیب سے خوش نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسفر ہو جائے۔ اس وقت ٹرانسفر نہیں ہوئی، لیکن کل ڈی جی نیب ملتان کی ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بتانا آپ کو صرف یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs اتنے طاقتور ہیں کہ نیب کے ایک ڈی جی کی بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تمام کاغذات میرے پاس موجود ہیں۔ نیب کے ذرائع سے ہم نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، ان کا موقف لینے کی کوشش کی، اس میں ہم کامیاب آزاد ادارہ نہیں تھا جی۔ نیب تو خود مختار اور آزاد ادارہ۔ بہرحال میرا کام ہے بطور صحافی لوگوں کو بتانا کہ نیب میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے حکومت تو کہتی ہے کہ ہمارا نیب کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، سارے کیسز جو ہے نیب خود ہی کام کر رہا ہے۔ ہم نیب پر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن نیب میں کچھ افسران ایسے موجود ہیں کہ جب وہ حکومت کی شخصیات اور حکومت کے MNAs کی انکوائری شروع کرتے ہیں تو حکومت پر پریشر ڈال کے ان افسران کی ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور آپ میرے سے اتفاق کریں گے۔ براڈ شیٹ رپورٹ نے کیا کہا ہے آخر؟ براڈ شیٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں، ایک وقفے کے بعد براڈ شیٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج براڈ شیٹ معاملہ کا جو انکوائری ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ انکوائری رپورٹ تیار کیا ہے۔ ان پر کافی اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن ہماری انفارمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ، اور انہوں نے اس کو لکھ بھی دیا ہے کہ انہوں نے احمد بلال صوفی، حسن ثاقب، غلام رسول، عبد الباسط، شاہد علی بیگ، ان 5 افراد کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اور وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس رپورٹ میں کچھ گیدڑوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ رپورٹ تیار کر رہے تھے تو رات کے وقت جو گیدڑ ہیں ان کو آوازیں آتی تھیں، اور وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گیدڑ بھپکیوں کے باوجود وہ اپنی رپورٹ جو ہے اس کو لکھنے میں کامیاب رہے۔ اب اسلام آباد میں صرف گیدڑ نہیں ہوتے، یہاں پہ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ سور بھی ہوتے ہیں، یہاں پہ بندر بہت بڑی تعداد میں ہیں، لومڑیاں بھی بہت ہیں۔ تو پتہ نہیں عظمت شیخ صاحب کو بندروں نے اور لومڑیوں نے اور بھیڑیوں نے تنگ نہیں کیا، صرف گیدڑوں نے تنگ کیا، کیونکہ وہ گیدڑ بھپکیوں کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے۔ میں ناز بلوچ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن ہمارے ساتھ فرق حبیب صاحب موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ فرق حبیب صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال کروں، مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو کبھی اسلام آباد میں گیدڑوں نے تنگ کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس کی طرف ان کی رپورٹ میں حوالہ دیا جا رہا ہے، اس قسم کی اصلاحات ہمیشہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، اور آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کس طرح وہ اشارہ کر رہے تھے۔ جب یہ براڈ شیٹ کا کمیشن بنایا گیا اس وقت بہت طرف سے جو ہے وہ شور مچایا گیا کہ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، اور کوشش کی جاتی رہی کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے یہیں پہ روک دیا جائے اور یہ کمیشن اپنا کام نہ کر سکے۔ تو اسی کا حوالہ انہوں نے دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے اسلام آباد میں بیٹھ کے انہوں نے بنائی ہے، اور اس رپورٹ کے اندر جو حقائق ہیں وہ منظر عام کے اوپر لے آئے ہیں، جس انداز سے ان کو رکاوٹیں ڈالی گئیں، جس انداز سے ان سے جو متعلقہ ڈیٹا تھا وہ ان کو فراہم۔ اچھا یہ بتائیں فرق صاحب، یہ بتائیں اسلام آباد میں گیدڑ زیادہ ہیں یا بندر زیادہ ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے میرے خیال میں جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور جو لوگ براڈ شیٹ کے بینیفیشری ہیں اور جو اس NRO کے بینیفیشری رہے ہیں، ان کی تعداد آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ذمہ داران ہیں اس کرپٹ سسٹم کے، اس کرپٹ نظام کے جو بینیفیشریز ہیں۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کا انہوں نے بڑا رائٹلی تعین کر دیا، اور جس نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے ان کے نام بھی وہ سامنے لے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں جسٹس عظمت سعید صاحب کا اشارہ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے، وہ ان کو گیدڑ قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جن کی طرف اشارہ ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ سامنے ہیں اس کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس نظام کو کسی جگہ کے اوپر سے روکنا ہے، اور اس کو روکنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی بقا کے یہ بھی ہے، اور یہ کمیشن بنا، اس کمیشن کی رپورٹ بھی پبلش ہوئی اور اس کے اوپر عمل درآمد کا بھی حکم دے دیا گیا۔ ماضی میں نہ اس قسم کی کمیشن بنتے تھے، نہ رپورٹ سامنے آتی تھی، بلکہ ریکارڈ کو آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہاں بھی ذکر انہوں نے کیا ہے کہ کس انداز سے بیوروکریسی جو ہے وہ ریکارڈ ان کو نہیں دینا چاہتی، کس انداز سے جو ہے ان کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ نے یہ بھی دیکھیں کہ وہ صرف
अकाउंट्स का भी रिकॉर्ड जो है वो सामने ले आए हैं, उसी सरे महल का $60 मिलियन का, जिसको कभी आसिफ अली जरदारी अच्छा, अब ने मैंने आपसे एक सवाल और भी करना है, जो आज आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अकाउंट्स की बात की है, लेकिन नाज बलोच साहबा आप भी इस्लामाबाद में ही आजकल रहती हैं, इजलास हो रहा है, तो फरख हबीब साहब ने जो बात की है वो आपने सुन ली है। आपका कभी सामना हुआ है गीदड़ों से, बंदरों से, लोमड़ियों से, भेड़ियों से इस्लामाबाद में? जी, कोई 1-2 साल पहले तो गीदड़ और लोमड़ियाँ ज़्यादा नज़र आती थी, आजकल कम नज़र आ रहे हैं मुझे पर्सनली। जिसकी वजह से आप काफ़ी सुकून महसूस कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल गीदड़ भी हैं तो बंदर भी हैं तो लोमड़ियाँ भी हैं तो मगरमच्छ भी हैं तो शेर भी हैं, सब कुछ हैं यहाँ पे। इस्लामाबाद में तो मगरमच्छ और शेर नहीं है, इस्लामाबाद में चीते हैं इर्द गिर्द। जी, वही इर्द गिर्द जंगलात हैं ना, बहुत घने जंगलात हैं, तो इसलिए ज़ाहिर जानवर तो इधर बड़े बड़े सांप भी हैं। जी, अजदहा भी हैं बहुत बड़े, एनाकोंडास भी हैं जी, बहुत कुछ है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं, ब्रॉडशीट के हवाले से जो बात हो रही थी और आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मेरा ख्याल है कोई फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाँ, फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा है कि ब्रॉडशीट केस की जो रिपोर्ट है इसकी रोशनी में आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमा दोबारा खुल सकते हैं। जी, वही आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो मैंने कहा कि मैं इसका ज़रा थोड़ा सा तफसीलन जवाब दे दूं। देखिए, इससे पहले एब्डो भी आया अयूब के दौर में, प्रोडा भी आया, अब नैब भी है। लेकिन बात यह है कि मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 14-14 साल, 12-12 साल जो जेलें काटी हैं, इसीलिए फवाद चौधरी साहब जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला अक्सर कहते भी हैं कि नेल्सन मंडेला हैं आसिफ जरदारी साहब। ये मैं नहीं, फवाद चौधरी साहब बहुत अरसा वाले पहले से कह रहे थे ये बात, तो उनको एहसास होना चाहिए बात का कि पाकिस्तान की अदालतों ने ही जरदारी साहब को बरी किया उन तमाम झूठे मुकदमात से। और फिर सैफुर रहमान भी हुआ करते थे जो पैर पड़ के माफ़ी भी मांग चुके थे कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, जी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर पैर पकड़ के माफ़ी भी वो मांग चुके थे। तो अब आजकल लगे हुए हैं शहजाद अकबर उर्फ शर्लॉक होम्स, तो वो बड़ा कोशिश कर रहे हैं मुसावी के एक डूबियस कैरेक्टर जो मुसावी का है उसके तहत जी बड़े फरख हबीब साहब, मैं आपकी बात, फरख हबीब साहब ये बताएं कि आज आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 7 अकाउंट छुपाए हैं, नून लीग ने 12 अकाउंट डिक्लेयर नहीं किए, तो अगर आप इन पर एतराज़ करें 100 दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर भी तो इल्ज़ाम है, उसने भी तो बहुत से अकाउंट छुपाए हुए हैं। देखिए, बात यह है, जहां तक रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हम तो अपने 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दे चुके हैं, अपनी तमाम 15 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, और जो जो चीज़ हमसे स्क्रूटनी कमेटी मांग रही है वो हमने उनको फराहम कर दी है। और स्क्रूटनी कमेटी ने ये कहा कि अकबर एस बाबर अब नई से नई दरख्वास्त दायर करके इस केस को अल्तवा का शिकार कर रहे हैं। कमेटी को काम करने में जो रुकावट है वो अकबर एस बाबर बने हुए, ये मैं नहीं कह रहा है, उस कमेटी के हेड कह रहे हैं, जिसी कमेटी ने जो है वो पहले पीटीआई के केस में स्टेट बैंक को लिखा था, अब उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामले में लिखा। और आप ये देखें कि कितनी बड़ी वारदात इनकी पकड़ी गई है। एक तरफ ये हमें तो फॉरेन फंडिंग और पार्टी फंड्स के ये ताना देते रहे, एहतजाज करते रहे, जब इनका अपना मामला आया तो इनके अपने मामले के अंदर पूरी की पूरी दाल ही काली निकली है। आप देखें कि 12 अकाउंट्स वो निकल आए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जिसको इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया, जो कि कानून के मुताबिक आपने इलेक्शन कमीशन से सालाना जो गोशवारे जमा करवाते हैं उसमें डिक्लेयर करना जरूरी है। 7 अकाउंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, 6 अकाउंट यूपीएल में है, एचपीएल में है, एक यूपीएल का अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपया आया हुआ है, वो अनअकाउंटेड फॉर है, उसको इलेक्शन कमीशन के सामने ही नहीं रखा गया। यही तो वो सवालात उठ रहे हैं कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है, ये पैसा किस मुल्क से आया है, किस एजेंडे के तहत आया है, ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, किक बैक्स का है, कहाँ है, ये क्यों इलेक्शन कमीशन से छुपाया जाता रहा है। चले ठीक है, आइन का आर्टिकल 17(3) के तहत हर पार्टी को अपने अकाउंट मेंटेन भी करने हैं और उसको आपको भी मेंटेन करवा के ऑडिट से जमा करवाना है, तहरीक इंसाफ को भी मेंटेन करने हैं, पीपल्स पार्टी को भी करने हैं, मुस्लिम लीग नून को भी करने हैं, लेकिन इनका दामन भी साफ नहीं निकला इस मामले के। चले ठीक, इनका भी का मतलब है कि आपका भी साफ नहीं है। साहब इनसे एक सवाल पूछ लें, जाते जाते इनसे एक और सवाल पूछ लें कि ये गड़ा डीजी को क्यों तब मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं आपसे इत्तेफाक हमारे लिए खोद रहे थे, उस गड्ढे में ये खुद गिरे हुए हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि आपका भी साफ नहीं है, इनका भी साफ नहीं है, उनका भी साफ नहीं है, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। फॉरेन फंडिंग के बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज इस्लामाबाद में जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बलूचिस्तान और साबका फाटा के बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर के बाहर कई दिन से एहतजाज कर रहे हैं।
اور یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی پہلے سیٹیں تھیں مختص تھیں وہ اب کم کر دی گئی ہیں اور اس سے ایکس فاٹا اور بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. سنیں ان کا مسئلہ کیا ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے لیکن ذرا ان کا مسئلہ. اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں وہ سارے ایکس فاٹا اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری جو میڈیکل سیٹس تھیں HEC کے تھرو وہ پہلے 265 تھی لیکن یہ ابھی 29 کر دی گئی ہیں. 265 سے 29 سیٹیں کر دی گئی ہیں اور بلوچستان پہلے ایک پسماندہ علاقہ ہے. اصحاب کا فاٹا پہلے ہی پسماندہ علاقہ تھا, اس کو اب آپ نے خیبر پختونخوا میں ضم کیا لیکن اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا. بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گورنر ہاؤس پنجاب کے سامنے لاہور میں جو پنجاب کا گورنر ہاؤس ہے اس کے باہر بھی وہ مظاہرہ کر رہے ہیں, ان کی بھی کوئی نہیں سن رہا. خرم دستگیر صاحب, میں نے جلدی سے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے ایک جیو فینسنگ رپورٹ پیش کیا جس میں کہ بتایا گیا کہ NA-75 کا جو ضمنی الیکشن تھا اس کے جو بہت سے جو پریزائڈنگ افسران تھے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پنجاب حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے؟ میر صاحب یہ حکومت غریب دشمن ہے, ترقی دشمن ہے, وفاقیت کی دشمن ہے جو اسٹوڈنٹس کو آپ نے دکھایا, اور ووٹ کی دشمن بھی ہے. یہ حکومت پنجاب کے اوپر ایک چارج شیٹ ہے کہ وہ پریزائڈنگ افسر جن کے پاس پولیس کی ایسکورٹ ہوتی ہے, پولیس کی نگرانی میں موو کرتے ہیں, وہ اچانک جو ہے گھنٹہ دور کہیں جا کے ایک فارم ہاؤس میں پوری رات بیٹھے رہے. اور اس سے بہت سیریس ایشو ہے ایک ایسے الیکشن میں جہاں 2 پاکستان کے شہری جو ہیں قتل ہوئے, پورے الیکشن میں ہراساں عوام کو کیا گیا, گولیاں چلائی گئیں, ووٹنگ روکی گئی. تو یہ جو کسی کی کہانی ہے نا کہ جی یہ جو جناب ویسے ہی غائب ہو گئے تھے, گم ہو گئے تھے, بڑا واضح اور سیدھی بات ہے کہ براہ راست حکومت پنجاب اس الیکشن کو چوری کرنے میں انوالو ہے, اور یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کو سامنے رکھ کر آگے چلنا. اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہوں گی کیونکہ مجھے بھی ذاتی طور پہ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ اس چیز کی شکایت کی ہے, اور میری نہ صرف گزارش ہے بلکہ میں ڈیمانڈ کرتی ہوں اور میں پارلیمنٹ میں بھی اس چیز کو ریز کروں گی انشاءاللہ کہ 265 سے 300 سیٹیں یا 350 سیٹیں کرائی جائیں نوجوانوں کو پڑھنے کا. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ حکومت اور اپوزیشن کو مل کر پارلیمنٹ میں آواز بلند کریں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور میں سمجھتی ہوں اگر آپ کا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں آواز اٹھائے گی حکومت تو کم کی ہے. جی بالکل, کیونکہ یہ تعلیم کے لیے جب نوجوان در در پہ آ کے سڑکوں پہ احتجاج کریں یہ ایک پستی کا جو ہے عالم ہے. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر تجارت عمران خان سے سنا استعفیٰ مانگا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج جو وفاقی بھارت کے ساتھ تجارت کا فیصلہ جو ہے اس کو مؤخر کیا ہے, تو دراصل وفاقی کابینہ نے اپنے ہی وزیر اعظم کی سمری جو ہے اس کو مسترد کر دیا. لیکن آخر میں گزارش ہے وہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں کہ بلوچستان اور ایکس فاٹا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ جو اب زیادتی کر رہے ہیں وہ زیادتی فوری طور پہ ختم کریں. ان کی سیٹیں کم نہیں, ان کی سیٹیں بڑھانے کی ضرورت ہے.